अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी, जो कि मुसलमानों और सिखों और हिंदुओं के लिए काबिल एहतराम हैं, असल में मुसलमान थे। गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? क्या बाबा गुरु नानक सिख थे, मुसलमान थे या हिंदू? उनके अकायद क्या थे? गुरु नानक का इंतकाल कैसे हुआ और इंतकाल के बाद उनकी मैयत क्यों और कैसे गायब हुई? क्या बाबा गुरु नानक ने हज किया था? गुरु ग्रंथ किसे कहते हैं और सिख करतारपुर से क्यों मोहब्बत करते हैं? और बाबा गुरु नानक जो किताब पढ़ते थे वो किताब आखिर कौन सी थी? वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती है। आज की वीडियो में हम सिखिज्म और बाबा गुरु नानक की तफसील मुकम्मल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मजहब, जिसे सिखिज्म कहते हैं, ये खुदा की वहदानियत का कायल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि किताब की शक्ल में इनके पास मौजूद है, जिसे गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है। नाज़रीन, इस मजहब के मानने वालों की तादाद 30 मिलियन से ज्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.21% है। नाज़रीन, सिखिज्म के मानने वाले पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। सिख मजहब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक तलवंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, वहां पर साल 1469 में पैदा हुए। उनके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और उनकी वालिदा तरपिता दोनों ही हिंदू थे। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरत्याल ने जब उनका चेहरा देखा तो उसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक को नमस्कार किया और नानक की जन्म पुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसके गुण गाएंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी सीखने के लिए भेजा गया, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार करना शुरू कर दी। नाज़रीन, कहा जाता है कि नानक हक के मुतलाशी थे, लेकिन उनके घर वाले उन्हें उमूमी काम काज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसे चरवाने के लिए भेज दिया जाता और कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिरकार कहा गया कि कुछ भी नहीं कर सकते तो खेती बाड़ी का काम संभाल लो। इस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत पर मन का हल चलाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही नहीं पूरी दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नानक के अफकार से उसके घर वाले मुतमईन ना हुए तो उन्होंने आखिर बाबा गुरु नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की जानिब माइल हो जाएं। नाज़रीन, कहा जाता है कि नानक जी का जब दिल कहीं न लगा तो घर वालों ने सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर उन्हें नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुँचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते थे। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम इजनास पूरी निकली। नाज़रीन, एक दिन बाबा गुरु नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। और नाज़रीन, कहते हैं यहीं से नानक को खुदा का विसाल हुआ और अल्लाह ताला ने उन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इससे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इस नारे को सुनकर शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि आखिर ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उन्हें तलब किया कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ पे कोई हिंदू दिखाई देता है और ना ही मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने कहा कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, लेकिन मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासर का बना हुआ पुतला हूँ और मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा कि हो सकता है हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, लेकिन हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हुजूर खड़े होकर। तो क्या तुम नहीं जानते कि इसमें क्या राज पोशीदा है और हम इस सिले में अल्लाह के हुजूर बख्शे जाएंगे? जिस पर बाबा गुरु नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नियत और ईमानदारी की
اور پانچویں خدا کی حقیقی یاد کی۔ ان سے عظیم تر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو، تمہیں خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا۔ نانک نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ تو نانک نے کہا سلطان صاحب، جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں نیا بچہ ہوا ہے۔ جب قاضی صاحب کو اندیشہ تھا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بابا گرو نانک وہاں سے چل دیے۔ نواب صاحب نے بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیں کہ وہ اب اس کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے سامنے تمام کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر بابا گرو نانک نے مردانہ کو، جو کہ ان کا وہاں پہ مرید ہوا تھا اور رباب بجایا کرتا تھا، اسے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ بابا گرو نانک جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے۔ اب ان کا نام گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہردوار پہنچے تو وہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے تھے۔ جب بابا گرو نانک نے اس کی وجہ پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے۔ یہ کہہ کر بابا گرو نانک نے پانی مغرب کی جانب اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسنے لگے کہ کیا کبھی مغرب کی طرف بھی کسی نے پانی اچھالا ہے؟ تو بابا گرو نانک نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی جانب ہیں اور پنجاب میں ہیں، میں انہیں یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کر سکتا ہے؟ جس پر گرو نانک نے کہا اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا؟ ناظرین، دراصل بابا گرو نانک نے ان کے عقیدے کی نفی کی تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تہہ تیگ کیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں بابا گرو نانک اور ان کا مرید مردانہ بھی تھا۔ بابا گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے رہتے اور خوشی سے اپنا کام کرتے رہتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر خوشی سے چکی چلا رہا ہے اور کلمات حق کہہ رہا ہے اور احسان مندی کے ساتھ سنتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب بابا گرو نانک کو ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا، میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا ہے۔ بابا گرو نانک نے کہا کہ اگر آپ نے بھی رعایا پر ظلم کیا آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جس پر بابر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ جس پر بابا گرو نانک نے کہا خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیے۔ ناظرین، بابا گرو نانک نے مکہ، مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا اور بعض روایات کے مطابق بابا گرو نانک نے حج بیت اللہ بھی کیا تھا۔ ناظرین، ایک بات یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تھکے ہارے مکہ مکرمہ میں پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دیے۔ وہاں ایک مولوی نے انہیں ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا کہ اے کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تو نے خانہ خدا کی جانب ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں۔ بابا گرو نانک نے بڑے سکون سے جواب دیا، حضور جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اس جانب کر دیجئے۔ مولوی جس جانب بھی بابا گرو نانک کی ٹانگیں گھماتا اسی طرف اسے خدا کا جلوہ نظر آتا، جس پر وہ چلانے لگا کہ اللہ اللہ، ہندوستان سے کوئی خدا رسیدہ بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کا دیدار کروا دیتا ہے۔ ناظرین، بابا گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بائی لہنا کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے کہ ہم انہیں دفنائیں گے، ہندو کہتے تھے کہ وہ اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس فریق کے پھول نہ مرجھائیں وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔
صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، لیکن جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب ہو چکا تھا۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ بابا گرو نانک کا جسم کیسے غائب ہوا تھا۔ ناظرین، بابا گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ میں موجود ہیں۔ یہاں پر ان کی 974 منظوم نظمیں موجود ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے بابا گرو نانک در حقیقت اللہ کے کوئی ولی تھے جو کہ مسلمان تھے، اور دنیا کے دیگر قذابوں کی طرح بابا گرو نانک نے نہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نہ ہی ولایت کا، بلکہ وہ فقیر، خدامست اور مجذوب تھے۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ بابا گرو نانک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی پوری عمر ہندوؤں کے تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے خلاف گزری۔ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بھیجا۔ سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ہونہار دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ بچپن سے ہی گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے، صوفیہ کرام کا کلام پڑھنے لگے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے، اور بابا گرو نانک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار بھی لکھے، اور ان کا اہتمام کے ساتھ مکہ اور مدینہ پاک میں جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے، چونکہ وہ زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے جن کو اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا۔ ناظرین، شروع میں بابا گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال زکوٰۃ کے منشی مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی تھی بلکہ گھر بار کو بھی خیر آباد کہہ کر سیر و سیاحت کو نکل گئے تھے۔ ہندوستان، لنکا، ایران اور عرب کے سفر کیے اور 40 سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارات کرتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک عرصے تک وہ مقیم رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی۔ شہر سے باہر ایک چار دیواری کے اندر آج بھی ان کی چلہ گاہ موجود ہے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انہوں نے 40 دن چلہ کیا۔ بامقام شرشا حضرت شاہ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ ان کی خانقاہ پر بھی وہ 40 دن تک ٹھہرے رہے۔ اس خلوت خانہ کا آج بھی نام چلہ گاہ بابا نانک ہے۔ حسن ابدال ضلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کندھاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیٹھک پر حاضر ہوئے اور وہاں پر ٹھہرے رہے، اور پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خلوت نشین ہوئے۔ ناظرین، بابا گرو نانک کے کلام کے مجموعے کا نام گرنتھ صاحب ہے، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے لبریز ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاعری حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان کے ہر شعر کے آخر میں فرید کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ آپ کے تخلص تھا۔ بابا گرو نانک کا فرد ہمیشہ ہو رہا۔ ان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی انہیں حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ چنانچہ ان کے پیروکاروں نے بھی نماز روزے کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہی ہندوؤں کے ایک الگ تھلگ فرقے سکھوں کی بنیاد پڑی۔ ناظرین، سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے تھے۔ ناظرین، جب بابا گرو نانک بغداد شریف میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بازار پر گئے تو وہاں پہ انہیں ایک چوگا ملا جس پر کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکرسی اور اسماء الحسنہ درج ہیں۔ یہ چولا ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں آج بھی موجود ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے گھر سے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ ناظرین، بابا گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ اور اذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی واقف تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتقاد رکھتے تھے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بابا گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا تھا: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ ناظرین، افسوس کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر صراط مستقیم سے بہت دور چلے گئے ہیں۔
جس کی طرف بابا گرو نانک نے رہنمائی کی تھی اور جس پر ان کی تعلیمات ہیں۔ ناظرین، یہ حقیقت بھی انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک کلیے کے تحت حروف ابجد سے یہ ثابت کیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بابا گرو نانک کی میت کیسے غائب ہوئی تھی۔ اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ رات کو کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر انہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔